Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter Bina Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। जनाब, बात हम करेंगे आज हमारे फेवरेट गेम, कौमी खेल मैंने नहीं कहा, फेवरेट गेम कहा है, क्रिकेट के बारे में। क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि पूरी दुनिया में उसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है और पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, पूरी दुनिया में इस पर बातचीत हो रही है। नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त अपनी कम तरीन सतह पर है। जब ये मैंने सुना, जब ये मैंने पढ़ा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, बिलीव मी। क्योंकि हम कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, हम कोई नौवारिद टीम नहीं है, हम कोई बेबी टीम नहीं है क्रिकेट की। हमने एक सुनहरा दौर भी गुजारा है, लेकिन आज हमारी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है उस पर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। नासिर हुसैन कहते हैं कम तरीन सतह पर है। फिर इंडिया के स्पिनर हैं यशवंत, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को देखकर बहुत दुख होता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। यानी अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर ऐसा वक्त आ चुका है कि कुछ दिन पहले हमारे जो साबिक चीफ सेलेक्टर हैं हारून रशीद, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तानी क्रिकेट, हमारी क्रिकेट की कारकर्दगी, हमारी क्रिकेट टीम, हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। और आज मैं यहाँ बैठ के ये वाक़तन महसूस कर रही हूँ कि वाक़तन हमारी क्रिकेट टीम, हमारे वहाँ का जो ये गेम है, क्रिकेट का खेल है, ये एक मजाक बन गया है, या शायद हमने खुद ही मजाक बना लिया है। सिंसेरिटी कहीं दूर भाग गई है। टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे एक 31 साला स्पिनर, जी हाँ 31 साला स्पिनर, हमारे जो है लेग स्पिनर हैं उस्मान कादिर साहब ने 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्यों किया? अभी तो उनकी उम्र सिर्फ 31-32 साल है। इसलिए किया क्योंकि वो कब तक ग्राउंड के बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, कब तक? वो बहुत आउटस्टैंडिंग लेग स्पिनर हैं। अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा गूगल करेंगे तो खुद उनका जो भी उनकी कारकर्दगी है, जो भी उनकी अचीवमेंट है, वो आप लोग इजीली देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो एक हमारे लेजेंड अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं, तो उनमें तो टैलेंट यकीनन कूट कूट के भरा होगा, लेकिन वो मैदान से बाहर ज़्यादा नज़र आते हैं और मैदान के अंदर कम। तो मेरिट का कत्ले आम हो रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है ना? अभी जनाब 7 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम के साथ हमारे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अक्टूबर में तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की 3 मैचेस की सीरीज़ है, टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। उसके बाद नवंबर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाना है। मगर क्या हमारी टीम रेडी है? मुझे नहीं लगता। अभी कुछ दिन पहले जबकि अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से मुल्क में जारी और सारी हैं। और हमारे इस सिलसिले में जो हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत सारी जनाब उन्होंने कमेटियां भी बनाई हैं और जनाब स्टेडियम्स को अपग्रेड भी किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत अहम ओहदों पर मौजूद लोग रिज़ाइन दे रहे हैं इस टाइम पर। ये करेक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ साहब की, कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, और वो भी इस टाइम दिया है ना, हैरानकुन बात। जबकि अभी 7 अक्टूबर से इंग्लैंड से हमारे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और नवंबर में हमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से, ज़ाती उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो इस ओहदे की जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं अच्छे से निभा पाएंगे, इसीलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मोहम्मद यूसुफ
جو ہے وہ بیٹر کے جو ذمہ داریاں ہیں، جو بیٹر کی جو ٹریننگ کر رہے ہیں وہ ہمارے ٹیم کے لڑکوں کی، وہ ذمہ داری وہ نبھانے کے لیے ان کو گھر کی کوئی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی وہ والا کام کر سکتے ہیں مگر یہ والا کام نہیں. تو سوچنے کی بات ہے یہاں، مطلب ایک عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک ہی آدمی ایک وقت میں کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داریاں تو نہیں نبھا سکتا، ہاں میں یہ ذمہ داریاں پوری نبھاؤں گا کیونکہ میرے گھر کی طرف سے مجھے کچھ پرابلم ہے یا کچھ ایشوز ہیں، میرے پرسنل کچھ ایشوز ہیں. ایسا کیا ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم مینجمنٹ میں، ٹیم پاکستانی کرکٹ بورڈ میں؟ ایسی کیا کون سی کھچڑی پک رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا، اس بات کو محمد یوسف کے جو انہوں نے سلیکٹر کمیٹی کے ممبر کے عہدے سے جو انہوں نے ریزائن کیا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جناب بابر اعظم نے کیپٹنسی کے جو عہدہ ہے اس سے جناب وہ بیک کر گئے ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے کیپٹنسی کے عہدے سے. ٹھیک ہے نا، اس ٹائم پیک، مطلب اس وقت جب کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آلموسٹ ہمارے سر پر موجود ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری کہ ہمارے ملک میں ہونی ہے، وہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں ہوگی انشاءاللہ. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل نظر آتا ہے اور اب تو مجھے بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اینی وے محسن نقوی صاحب اپنی جگہ پر ابھی بھی بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جناب ہماری تیاریاں پوری ہیں اور انشاءاللہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 انشاءاللہ پاکستان میں ہی ہوگی اور انڈیا کی ٹیم بھی یہاں آئے گی انشاءاللہ. ایسا ہو، مشکل لگ رہا ہے ویسے مجھے، لیکن اینی وے اگر وہ کانفیڈنٹ ہے تو یقیناً وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے پاکستانی کرکٹ بورڈ میں، پاکستانی کرکٹ ٹیم میں، کہ پہلے محمد یوسف کا ریزائن آتا ہے سامنے، اس کے کچھ دنوں کے بعد بابر اعظم کہتے ہیں کہ جناب میں کیپٹنسی کی ذمہ داریاں مزید نہیں نبھا سکتا. اس کے کچھ دنوں کے بعد جناب ہمارے جو لیگ اسپنر ہیں عثمان قادر، وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں صرف 31 اور 32 سال کی عمر میں. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں؟ اور کیا اسی بیہیویئر کے ساتھ ہم کوئی بھی فتح حاصل کر پائیں گے؟ مجھے تو یقین مانیے بہت ڈر لگ رہا ہے. ابھی انگلینڈ کے ساتھ جو 7 اکتوبر سے ہمارے 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ہوم گراؤنڈ پر اگر ہمیں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت عجیب سی بات ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ٹیم میں عجیب سی کھچڑی بن رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، بہت بہت اتھل پتھل ہے. حیران کن بات ہے، بیبی ٹیمیں اس سے اچھا کھیل رہی ہیں. بنگلہ دیش کی ٹیم ہمارے ہی ملک میں آ کے کیا کھیل کے کیا پرفارمنس دے کے گئی ہے، کیا ان کا کانفیڈنس لیول تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں سمجھ نہیں آتا. یہاں سے اب ایک نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ جناب وائٹ بال کا کپتان کون ہوگا. بابر اعظم نے تو ریزائن کر دیا. اچھا، جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی ڈیبیٹ میں سن رہی تھی کل، تو زیادہ تر لوگ مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ محمد رضوان بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اس پوسٹ کے لیے، اور محمد رضوان کے بعد شاہین شاہ آفریدی، یہ 2 ایسے نام ہیں جو کیپٹنسی کی سیٹ کے لیے بہت زیادہ مطلب فیور دے رہے ہیں. اچھا، یہ بات، اچھا فیور کون دے رہا ہے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یعنی محمد رضوان ہوں کیپٹن کی سیٹ پہ یا پھر شاہین شاہ آفریدی ہوں، جو ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، زیادہ تر میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی کہ ان کو ہونا چاہیے. اچھا، اور لیکن فیور یہی لوگ دے رہے ہیں. اگر ہم پاکستانی پی سی بی مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں، پاکستانی کرکٹ بورڈ کی طرف آتے ہیں جناب، تو ان کا جھکاؤ ان دونوں ہی کی طرف نہیں ہے نا مزے کی بات. نہ ان کا جھکاؤ محمد رضوان کی طرف ہے اور نہ ہی ان کا جھکاؤ شاہین شاہ آفریدی کی طرف ہے. یعنی ان دونوں کا چانس، ان کی نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں کا چانس نہیں ہے. بلکہ ان کی جگہ پہ جو نام ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ ہیں جناب ہمارے سعود شکیل کے، جو آلریڈی ریڈ بال کے جو ہیں وہ وائس کیپٹن ہیں، ریڈ بال ہماری ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں. سعود شکیل کا نام آیا ہے جناب وائٹ بال کی کیپٹنسی کے لیے ابھر کے سامنے. اچھا، سعود شکیل کے علاوہ فخر زمان کا نام آیا ہے، اور تیسرا جو نام سامنے آیا ہے کیپٹنسی کی سیٹ کے لیے وہ ہیں جناب ہمارے سلمان علی آغا. یعنی یہ 3 نام ہیں جو ابھر کر سامنے آئے ہیں. کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ بابر اعظم نے جناب ریزائن کر دیا تو میری سوچ بھی یہی تھی کہ یا تو محمد رضوان اس سیٹ پر بیٹھیں گے یا پھر شاہین شاہ آفریدی اس سیٹ پہ بیٹھیں گے. لیکن
جب ہم نے لوگوں کے تبصرے سنے اور پھر ظاہر باتیں کھلتی ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کے تبصرے بھی سنے اور پھر کچھ اندر کی خبریں بھی آئیں تو پتہ چلا نہیں جناب یہ تو ان کے زیادہ چانسز نہیں ہیں بلکہ ان کے زیادہ چانسز ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا تھا. یعنی فخر زمان کا چانس ہو سکتا ہے، سعود شکیل بہت اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں اس سیٹ کے لیے اس وقت مجھ کو، اور تیسرا نام جو ہے وہ ہے سلمان کا ہے. 3 نام ہیں، ان تینوں میں سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جناب وائٹ بال کے کپتان کے طور پر سامنے آئے گا ان ڈیز ٹو کم. اچھا اب یہاں پہ تھوڑی سی میں اپنی رائے رکھوں گی. ٹھیک ہے یہ 3 نام، یہ تینوں بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر میں سلمان کے علاوہ جو ہمارے 2 نام ہیں، ایک جو ہے وہ فخر زمان کا ہے اور دوسرا سعود شکیل کا، تو ان کو کیپٹنسی کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے کیپٹن کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں تھوڑی بہت نبھائی ہیں. ہاں سلمان علی آغا کے پاس جو ہے وہ کپتانی کا کوئی بھی تجربہ پریویس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں آؤں گی رضوان کی طرف، کیونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گی جناب کہ محمد رضوان کو اگر بابر اعظم نے جیسے کہ ریزائن دے بھی دیا ہے اور ان کا ریزائن ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے تو آئی تھنک سو محمد رضوان کو کپتان ہونا چاہیے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں بینا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، محمد رضوان کو کیوں ہونا چاہیے اور جناب سعود شکیل کیوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ سعود شکیل بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں مجھے اس وقت. ریزن یہ ہے کہ ابھی دیکھیے ابھی 7 اکتوبر سے جناب انگلینڈ کے ساتھ جو سیریز ہے وہ تو ظاہر ہے ٹیسٹ سیریز ہے، اس کے فوراً بعد ہماری جو ٹیم ہے وہ جائے گی آسٹریلیا کے دورے پر، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر کیا سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بہت ہی ورس جا رہی ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم وہاں پہ جا کے ناکام ہو کے واپس آتے ہیں تو یقینی طور پہ جو نیا کیپٹن ہوگا وہ اس ہار کو، اس شکست کو شاید سنبھال نہیں پائے گا. لیکن محمد رضوان کا نام میں اس لیے لے رہی ہوں، وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، مطلب ان لوگوں سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، پھر ان لوگوں سے زیادہ میچیور ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ نہ کرے اگر کچھ اپسیٹ ہوتا ہے آسٹریلیا کے دورے پہ، کوئی شکست کا سامنا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، تو محمد رضوان زیادہ اچھے طریقے سے اس شکست کو، اس ہار کو یا اس پرابلم کو سنبھال پائیں گے. ایسا میں سوچتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایسا آپ لوگ بھی سوچتے ہو، یہ میرا اپنی ایک تھاٹ ہے کہ محمد رضوان مجھے زیادہ میچور نظر آتے ہیں کیپٹنسی کی سیٹ کے لیے. تجربے کار تو ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹر ہیں، بہت اچھے وکٹ کیپر ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ محمد رضوان کو ہونا چاہیے کپتان. لیکن آوازیں آ رہی ہیں زیادہ تر سعود شکیل کی. دیکھیے کپتانی کی جو یہ میوزیکل چیئر ہو رہی ہے پاکستان میں، اس میوزیکل چیئر میں کون جیتتا ہے اور کون بیٹھتا ہے؟ وائٹ بال کپتان کی سیٹ پہ، ٹھیک ہے نا. اچھا جی جاتے جاتے بس آخر میں اتنا کہوں گی، کیونکہ بڑا افسوس ہے جو سچویشن ہے اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کی، پوری دنیا میں جس طرح سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس پہ ترس کھا رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا. کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسا کھیل، کہا جاتا ہے بلکہ کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو یونٹی پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کو قریب لے کر آتا ہے، جو محبتوں کو بڑھاوا دیتا ہے. لیکن اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی میں بات کروں، اس وقت پاکستان میں ہونے والی کرکٹ کی میں بات کروں تو یہاں پر تو جناب الٹا ہو رہا ہے. وہی کرکٹ ٹیم، وہی کھیل، وہی گیم کرکٹ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ یونٹی کا باعث ہے، محبتوں میں بڑھاوے کا باعث ہے، پاکستان میں کچھ الٹا ہو رہا ہے. اب اگر شاہین شاہ آفریدی کیپٹن بنتے ہیں تو باقیوں کے منہ لٹک جاتے ہیں، اگر بابر اعظم کیپٹن بنتے ہیں تو باقیوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں. اور اب جب کہ بابر اعظم نے ریزائن کر دیا ہے اور ابھی اگر رضوان کیپٹن بنتے ہیں تو یقیناً جو رضوان کے فینز ہیں وہ تو بہت اچھے کامنٹ دیں گے، بہت اچھی باتیں کریں گے، لیکن جو بابر کے فین ہیں وہ رضوان کو برا بھلا کہیں گے. اس طرح کا ماحول ایک کریٹ ہو گیا ہے پاکستانی کرکٹ میں، اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو خدا را اس کھیل کو بچائیے، سیاست کو سائیڈ میں رکھیے. سیاست کو ویسے بھی کھیل میں، کوئی بھی کھیل ہو اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو سیاست کو، فیورٹزم کو، رشتہ داریوں کو پلیز خدا را اس کھیل سے باہر رکھیے. جس دن ایسا ہو گیا انشاءاللہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ٹیلنٹ کی بالکل بھی کمی نہیں، نہ ہی ٹیم میں کمی ہے، نہ ہی پورے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے. ہمارے پاس بہت اچھے بالرز بھی ہیں، بہت اچھے بیٹر بھی ہیں، بہت اچھے فیلڈر بھی ہیں،
بہت ٹیلنٹ ہے الحمدللہ پاکستان میں. مسئلہ کہاں آ رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتی ہوں. اگر پروگرام اچھا لگا ہو تو کامنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا, اور جناب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. بینا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.